बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। हर माँ की दुआ होती है कि मेरा बच्चा नेक। सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ दुआ ही काफ़ी है या दुआ के साथ, दुआ के अलावा और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। बच्चों की तरबियत में माँ का लफ्ज़, हर दुआ और दुआ के साथ अमल, आदत, फ़ैसला भी शामिल होता है। हम अपने बच्चों को अच्छे सूट भी दिलवा देते हैं, अच्छे स्कूल्स में उनका एडमिशन भी करा देते हैं, उनको महंगे महंगे हम खिलौने भी दिलवा देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है, क्या कभी हमारे जहनों में ये बात आई है कि बच्चे इन चीज़ों से नहीं बल्कि बच्चे हमारी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी से सीखते हैं। अगर माँ नमाज़ पढ़ेगी तो ओबियसली बच्चा भी नमाज़ पढ़ेगा, अगर माँ सब्र करेगी तो बच्चा भी सब्र सीखेगा, अगर माँ जो है वो दूसरों के लिए दुआ करेगी तो बच्चा भी दूसरों के दर्द को महसूस करेगा। अगर माँ अल्लाह पर हर हाल में तवक्कल, भरोसा उसको कायम रखेगी तो यही यकीन, तवक्कल जो है वो बच्चे के दिल में उतर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो नसीहतों से कम, किरदार से ज़्यादा सीखते हैं। ऐसी अजीम शख्सियात, अहले बैत की खूबसूरत शख्सियात के बारे में हम जानेंगे। मसरूफ़ माएँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से क्या सीख सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बाकिरदार, सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि बाकिरदार भी बने, तो इसके लिए आपको हमारा प्रोग्राम आखिर तक देखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर नुसरत तारिक साहिबा हैं, डायरेक्टर हैं कुरान इंस्टीट्यूट की। मोहतरमा हाजरा यास्मीन साहिबा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेंबर वेमेन फैमिली कमीशन की। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा सुंबुला बुखारी साहिबा, PhD स्कॉलर हैं, लेक्चरर हैं मीडिया स्टडीज़ की। मोहतरमा उम्मे उमैर सल्फ़ी साहिबा, ये इंशाल्लाह हमें ज़ूम पे ज्वाइन करेंगी। मौलमा हैं जामिया खदीजतुल कुबरा लिलबनात कराची की। डॉक्टर नुसरत साहिबा, आप फरमाइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जो हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नत में तो ज़ाहिर बात है सब लोग ही नेक होंगे, तो ऐसी कौन सी खासियत है जो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बच्चों की जो इन चीज़ों से उनको लग कर देती है, ये मुकाम दिला देती है कि वो जन्नती जो है लोग, वहाँ पे जो लोग होंगे उनके सरदार होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, ये सवाल जो आप पूछ रही हैं, असल बात ये है कि वो तरबियती खतूत जो हैं वो सामने मद्देनज़र रखें कि जिन पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी उस तरबियत के अंदर शामिल हैं। तो वो तरबियत का मयार क्या था कि जिसकी वजह से जन्नत में तो सारे जन्नती होंगे और जन्नत में नेक लोग ही जाएंगे, लेकिन उन नेक लोगों में भी जो नौजवान हैं, नेकोकार हैं, जन्नत में जाने वाले हैं, उनके सरदार जो हैं जिनको ये मर्तबा मिल रहा है, तो आखिर उनका मकाम क्या है और क्या वजूहात हैं। तो जब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि इन बच्चों की तरबियत में वो ख़ास हाथ भी बहुत अहम हैं, जिनमें ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो हाथ हैं जिन्होंने इन दो नौजवानों की तरबियत की है। और तरबियत में जो बातें हम उनकी सीरत व किरदार में देखते हैं ना, तो उसमें जो बात समझ में आती है वो ये कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद जो है वो खौफ खुदा रखी है। और फिर ये कि उसके बाद जो अहम चीज़ें हैं, खल्क़े खुदा के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत है। फिर इसार, कुर्बानी, सादा तर्ज़ ज़िंदगी और जो मिल गया है उसके ऊपर कनात कर लेना। फिर जुर्रत और बेबाकी। और फिर वो तो तब तो कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी जहाँ बच्चों को भेजते तालीम के लिए, नहीं थी जो लेकिन घर ही तालीम का मरकज़ थे। तो कुरान के साथ उनका ताल्लुक़, इल्म सिखाना और सीखना, मस्जिद नबवी तक जाना, अपने घर आना, छोटे छोटे बच्चे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और नाना से सीख रहे हैं, और ये पूरा माहौल जो है ये एक तरबियत का बना हुआ है जो उनकी तरबियत में मसरूफ़ है। और ये इस माहौल में पलने वाले ये नौजवान वाक़तन वो इस काबिल हैं कि उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। और इनकी पूरी हयात को भी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वफ़ात के बाद भी
ان کے جو اخلاق اور کردار اور پھر حالات کے ساتھ جس طریقے سے صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور بہت سارے مصالحت کے ساتھ بھی، مصالحت یعنی یہ کہ فتنے کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، تو واقعتاً ان کا کردار اس قابل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی شان میں یہ کہا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ مطلب میم ان کے اتنا زیادہ ان کے دل کے اندر ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دیا گیا تھا، اور اس میں مین ہاتھ جو ہے میں سمجھتی ہوں ایک ماں کا ہے جس نے یہ اپنے بچوں کے دل میں نبی صلی محبت اللہ ڈال علیہ دی۔ وسلم کا اپنی بیٹی سے تعلق دیکھ لینا، بیٹی سے تعلق، بالکل، کہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، بدن جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو بات اس کو بری لگتی ہے وہ مجھے بری لگتی ہے، تو معیار یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اتنی محبت ہونے کے باوجود انہوں نے زندگی انتہائی سادہ گزاری ہے، محنت اور مشقت کے ساتھ جو زندگی گزار رہی ہیں، ہاتھوں سے چکی پیسنی ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، وہ سارے گھر کے کام کاج جو آج عورت کرتی ہے وہ بھی کرتی تھی، لیکن اس کے اوپر قناعت کی زندگی ہے، صبر اور شکر کی ہے، ناشکری کی زندگی نہیں ہے۔ جب اپنی مدد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں اور خود تو بات ہی نہیں کر سکی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ فاطمہ تھک جاتی ہیں اور ہاتھوں میں ان کے نشان پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں کام کر کر کے، تو ان کے لیے اگر ایک خدمتگار لونڈی مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنوں کو نوازنے کی فکر قطعی طور پہ نہیں ہے، اور تسبیح وہ بتا دی کہ جا کے اللہ کے نام کی یہ تسبیح کرو، اور الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور اتنا اجر و ثواب اس کا رکھ دیا گیا۔ لیکن تلقین کیا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اللہ کی دیا ہوا کے اوپر جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ۔ جو دیا ہے اللہ نے وہ چند چیزیں ہیں، وہ بہت مال و دولت نہیں ہے، وہ ایک فقیرانہ زندگی ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ یہی تربیت ان بچوں کی بھی اسی نہج پر ہوئی۔ یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے والے بچے، کبھی آپ کے کندھوں پہ سوار ہیں، کبھی آپ سجدے میں گئے ہیں تو پشت پر سوار ہیں، اور اس طرح سے کہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتے ہی گرتے پڑتے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر کے آ جائیں، سبحان اللہ، ان کی شان کیا ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ دونوں ہستیاں ہمارے لیے بہت محترم، قابل عزت اور رول ماڈل ہیں۔ حاجہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، پہلے اپنے گھر کو پریفر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی پڑوسی کھانا بھی بنانا ہے، پہلے اپنے گھر میں پورا کر لیں، پھر اگر کوئی مانگنے آ جائے۔ بیسیکلی یہ ایک پورا یوں سمجھیں کہ وہ ابھی جیسے ڈاکٹر نصرت صاحبہ نے بھی بات کی نا کہ یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اور بالکل بے غرضی اور پھر خود غرضی سے دور ہو کے، اور اس کا ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب خلافت کے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، 30,000 لوگوں نے بیعت کر لی، تو اس وقت جو ہے وہ اپنا حق چھوڑ کے امت مسلمہ کے مفاد کے لیے جو ہے وہ اپنے اس حق کو چھوڑ کے، یہ بیسیکلی تربیت یہ وہ 5 6 7 سال کی عمر سے وہ بلکہ شاید پیدائش سے ہی وہ شروع ہو رہی تھی کہ ہر وقت یہی دیکھو کہ دوسرے کی کیا ضرورت ہے اور اپنی ضرورت کو جو ہے وہ پیچھے کر کے اور ان لوگوں کے لیے وہ کرنا۔ تو یہ بیسیکلی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ان والدین کی وہ آگے نسل در نسل چلنے والی جو ٹریڈیشنز، روایات، اخلاق، کردار، وہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہوا نا۔ محترمہ اگر اس کی بیک پہ جائیں تو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں، جن کی بیٹی فاطمہ، ان کی تربیت ہوئی، پھر انہوں نے آگے اپنے بچوں کی۔ اور وہ اکثر یہ جو سب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو وہ سیم ٹو سیم وہی چیزیں، بلکہ صرف حضرت فاطمہ نہیں، یعنی چاروں بہنوں کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ بے غرضی نظر آتی ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی نا، اور ظاہر ہے وہ تربیت تو پیچھے اس کا ہاتھ موجود تھا، اور اس بے غرضی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دینا، وہ بھی ایک ذاتی حیثیت سے نہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اور پھر وہی چیزیں وہ دیکھتے دیکھتے وہ بچیاں جوان ہوئیں اور اسی تربیت کو لے کے پھر
وہ انہوں نے اسی بے غرضی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی. انہیں بتایا کہ پہلے جو ہے وہ معاشرے کا, کہ اس لیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس لیڈر کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ شاید اپنے بارے میں پہلے سوچتا ہو, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس نے ہمیشہ اپنے جن کو اس نے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے پہلے ان کے مفادات اہم ہوں گے تو وہ لیڈر ہوگا, نہیں تو وہ لیڈر کم از کم نہیں بن سکتا نا. تو یہ وہ لیڈرشپ کی تیاری ہے کہ ان لوگوں کا سوچو کہ جنہیں تمہارے پیچھے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہاں پہ یہ بھی بات یاد آ رہی تھی کہ جس سے بہت کم ایج میں 8 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 ماہ کے بعد والدہ محترمہ بھی چلی گئی, تو یوں فیل نہیں ہوتا کہ 8 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے, وہ چاہے اس نے لیڈرشپ کرنی ہو یا کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنا ہو, مکمل اس کی تربیت ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, بچہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. ماں کی عادات, اس کے طور طریقے اور اس کے جو اس افعال کر رہی ہے, اس کے اثرات اس بچے کے اوپر آٹومیٹکلی پڑ رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ سیکھتا کس سے ہے؟ والدین سے, اپنے ماحول سے. بعد میں ماحول آتا ہے, سب سے پہلے والدین, اور والدین میں بھی والدہ جس کی گود میں وہ ہر وقت ہوتا ہے, اس کو اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے اور اسی کو وہ فالو کرتا ہے. وہ اس کی آواز کی, اس کی ڈائریکشنز کی, ہر چیز کی جو ہے اور اس کی سمیل کو وہ باقاعدہ محسوس کرتا ہے. تو جس ماں کے ساتھ اس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے, اسی کی تربیت کو سب سے زیادہ اثر بھی وہ لیتا ہے. اب یہ کہ ابتدا میں گود کے جو اثرات ہیں وہی دراصل وہ بعد میں بھی کام آتے ہیں, اور یہی چیز جو ماں سکھا رہی ہے, کبھی لوریوں کی شکل میں, کبھی وہ باقی آداب سکھا رہی ہے زندگی کے, کبھی وہ اس امت کے حوالے سے وہ سارے مسائل بھی سمجھا رہی ہے. دیکھیں, صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ آداب سکھا رہی ہیں کہ کھانا پینا کیسا ہے, اٹھنا جاگنا کیسے ہے, وہ اس کے ساتھ وہ سیاسی بصیرت بھی سکھا رہی ہیں, وہ سماجی معاملات کو حل کیسے کرنا ہے وہ اس کا بھی سارا وہ اعتماد دلا رہی ہیں. خود اعتمادی میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں بچے جو ہیں بہترین خود اعتمادی ان کے اندر موجود ہے کہ وقت کے جتنے بڑے مسائل ہیں ان کو کس خوبصورتی کے ساتھ سلجھانے کا ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی. تو یہ ساری چیزیں ظاہرہ والدین کی طرف سے بھی مل رہی ہیں, ان کے دعاؤں کے اثرات بھی ہیں, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے والے وہ بچے جو ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اثرات ہیں. بالکل بالکل. اچھا, یہاں پہ سنبلہ صاحبہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے, اصلاح کا بڑا پیارا طریقہ جو ہے وہ ان کی سیرت سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو کریٹیسائز کرتے ہیں, یا اوورآل سب بیٹھے ہیں, کوئی چیز بری لگی ہے تو ہم وہیں پہ اس کو ٹوک دیتے ہیں, ایسے نہیں ایسے. تو یہ ہمارا اسلام تو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا ہے, کسی کی اصلاح ایسے نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آج کل عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ بھی بیان کریں کہ اصلاح کی جاتی لیکن تحقیر کی جاتی ہے ساتھ. تو اس کو آج کے زمانے میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, بلکہ ایک فیس سیو کمیونیکیشن کے نام سے ایک ٹرمینالوجی دور حاضر میں ہم پڑھاتے ہیں. میں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتی ہوں. دس از دا بیسٹ ایگزامپل ریلیونٹ ٹو دیٹ, کہ ماں نے جب بچے کی تربیت کرنی ہے تو اس کو یہ بتانا ہے کہ کسی کی کریکشن کرتے وقت آپ نے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. ہمارے اسلام بھی تو یہی سکھاتا ہے نا. تو انفیکٹ ہم سورہ نحل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے راستے پر لوگوں کو بلاؤ حکمت اور نصیحت کے ساتھ. بالکل. تو نرمی ایک موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی کو بھی نصیحت کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں نا پازیٹیو کرٹیسزم, وہ یہ جو ورڈ ہے یہ اسی کا ایک متبادل لفظ ہے کہ آپ جب بھی کسی کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں, ایک تو اس کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں, اور دوسرا اس طرح کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جس طرح کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے مسجد میں وضو کرتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ بتائیں دونوں میں سے بہتر کون کر رہا ہے. یہ کتنا پیارا انداز ہے نا کہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ کون جو ہے وہ وضو ٹھیک کرتا ہے. تو اگر وہ اپنے میں اس بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ تربیت ماں نے کی, ظاہر ہے ماں کی گود سے ہر انسان سیکھتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے.
ہمارے پاس اس حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں کہ کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے کائنڈنس، نرمی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو یہ چیزیں آج کی ماؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کاؤنسلنگ میں بھی یہ چیزیں اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین، پیرنٹنگ کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ضرور کاؤنسلنگ ہو، پیرنٹس کی ضرور کاؤنسلنگ ہو، اس میں یہی ہے کہ والدین نے ہی سکھانا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں آپ یہ غلط کریں. آپ دیکھیں عموماً ہمارے ہاں بلکہ میڈیا پر بھی اکثر لڑائیاں اس حوالے سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو شوز میں بھی مہمان بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں، کسی کی کوئی غلطی نظر آ جائے تو آپ بالکل فوراً ایک دوسرے کو انسلٹنگ وے میں تحقیر کرتے ہوئے کر دیتے ہیں. تو وہ جو اصلاح کا پہلو ہوتا ہے وہ کہیں اور رہ جاتا ہے، کریکشن تو دور کی بات ہے، وہاں پہ مزاحمت شروع ہو جاتی ہے. تو اس ایلیمنٹ کو ہمیشہ سے نبی کے گھرانے میں امپلیمنٹ کیا گیا اور اسی کی آپ ہمارے سامنے بہترین مثالیں موجود ہیں، اور پیرنٹس کو ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ سے کرتی تھی. میں نے بڑی جگہوں پر دیکھا، اور اس حوالے سے ہم لوگ چونکہ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے چیزوں کو آگے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر بچوں کو زیادہ کوانٹٹی میں ٹائم نہیں بھی دے پا رہے تو کوالٹی میں تو دے رہی ہیں نا. بالکل وہ کتنے چھوٹی چھوٹی معاملات پر توجہ دے رہی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو آج کی مائیں کہتی ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کر پا رہے. آپ کو ان ایلیمنٹ سے سیکھ کر آگے بچوں کو اس طرح کی ترغیب دینی چاہیے. بہترین. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ اسلام ہمیں اصلاح کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا بہت ہی ہمارے پروگرام سے ریلیونٹ ہے کوشچن، لیکن جس طرح دیکھیں کہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ دونوں پھول جو تھے ان کی تربیت ہوئی، اسلام ہمیں کیسے سکھاتا ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی غلطی کسی کی دیکھ لیں، اگر کوئی ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ہم نے بتانا ہے جی فلاں کی کوئی غلطی دیکھ لی ہے، تو اس کو کیسے ہم الگ لے کے جا کے اس کو بتائیں کہ یہ تمہارے میں غلطی ہیں، اس کو سدھار لو، یا اوورآل سب میں بیٹھے ہیں تو اس میں وہیں پہ اس کو کرٹیسائز کر دو یہ تم نے کام ٹھیک نہیں کیا ہے؟ دیکھیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور خود اسوہ رسول سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ تو ہیں بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہ انداز ہی یہی ہے. حکمت ہم سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. بے حکمتی کے ساتھ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے نکلے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی الٹ نکلتا ہے. لہٰذا حکمت جو ہے اس کے اندر وہ واقعتاً وہ حکمت، تدبیر، وہ ساری موجود ہونی چاہیے، اور اللہ سے مدد بھی ہونی چاہیے. دوسرے کے ساتھ محبت ہو، اس سے دشمنی تو نہیں ہے جس کی اصلاح کر رہے ہیں. بالکل. جب محبت کے ساتھ کریں گے تو اس میں حکمت بھی آئے گی، اور جب محبت سے خالی ہے تو وہ حکمت نہیں ہے، وہ کوئی اور رنگ ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں بہت ساری نصیحتیں اس لیے بھی جو ہے وہ بیکار جاتی ہیں کہ اس کے اندر وہ حکمت نہیں ہوتی. موقع محل کے مطابق بات کرنا کہ اب اس وقت اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ شرمندہ محسوس نہ کرے، وہ خواہ بچہ ہی کیوں نہیں ہے. تو بچے کی عزت نفس کو بھی بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جتنی محبت کے ساتھ، اور دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیونٹ طریقے سے نہ بھی بات کریں نا تو کام چل جاتا ہے. آپ ارریلیونٹ طریقے سے بھی بات سمجھانی ہے تو کسی مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ نے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے اور خصوصی طور پہ کسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو نام لیے بغیر کہہ دینا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. بہت سی مثالیں ایسی، سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا. تو یہ یعنی انداز جو حکمت کا ہے اور اچھی نصیحت کا ہے، اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے. گھروں کا ماحول ہے، بچوں کی تربیت ہے، ان کے اخلاق، آداب، ہر چیز کے لیے حکمت اور موعظۃ الحسنہ یہ بہت کارگر ہتھیار ہیں کہ جب آپ محبت کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ آپ سختی سے کبھی بھی نہیں منوا سکتے. اگر سختی سے منوا بھی لیے ہے اس کے دیر پا اثرات نہیں ہے. محبت سے وہ اطاعت کی طرف آتا ہے، اور پھر آپ سے جب اس کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ کی بات بھی وہ تسلیم کرتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے. تو اپنے سے نفرت کیوں سکھا رہے ہیں ہم؟ اپنے سے نفرت کر کے تو اس کو دور کر رہے ہیں، پھر وہی چیزیں جو ہے وہ کہیں اور سے تلاش کرتا ہے اور کسی اور کو فالو کرتا ہے، اور ہم ان المیوں کے اندر ہیں کہ بچہ ہمیں فالو نہیں کر رہا، بچے ہم سے بہت دور ہو گئے ہیں. اس کی بڑی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے قریب ہونے کے لیے اس محبت کو اور اس موعظۃ الحسنہ کو اختیار نہیں کرتے.
اور پھر حکمت اور نصیحت یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک ہی وقت میں سب کچھ اس کو انڈیل دینا چاہتے ہیں، ایک ہی وقت میں سارا کچھ تو نہیں وہ ازبر کر لے گا، اس کے ساتھ تدبیر کے ساتھ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں ان تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف بڑوں کے لیے، بچوں کو ٹریٹ کرنے کی حکمت کی ضرورت ہے۔ بہترین۔ محترمہ ہاجرہ صاحبہ، آپ فرمایا گیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے مدینہ کے معاشرے میں یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے سب سے بڑے ہمدرد تھے۔ سیرت میں بہت سے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ماں نے اپنے گھر کے ماحول کو سوشل جسٹس کی نرسری جو بنایا ہوا تھا، یہ کیسے بنایا ہوا تھا؟ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت کو پڑھتے ہوئے سب سے اہم چیز نظر آتی ہے نا کہ نصیحتیں نہیں ہیں، عمل ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی لمبے چوڑے بچوں کو مطلب درس و تدریس ہو رہے ہیں یا ان کو صبح و شام، یعنی ایک قرآن کا پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ پریکٹیکلی بچے اپنے ارد گرد جو ماحول میں ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تو سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے نا کہ بچہ آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے عمل سے سیکھتا ہے، جو آپ ہیں وہ آپ کا بچہ بنتا چلا جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح کے کتنے ہی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بنو سلیم کا ایک وہ آیا، بہت بوڑھا سا شخص آیا جو نو مسلم تھا، اب مسلمان تو ہو گیا، سب نے چھوڑ دیا، اب کیا کروں؟ تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے جو ہے وہ گھوڑا دے دیا، ایک صحابی نے جو ہے وہ چادر دے دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، لیکن ابھی پیٹ بھرنے کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، جس گھر سے کھانا ملے اس کو کم از کم کھانا کھلاؤ۔ اب کتنے ہی گھروں میں پھر رہے ہیں، کہیں سے کھانا نہیں مل رہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو بجاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان بھیجا ہے اور کھانا چاہیے۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ میرے تو اپنے گھر فاقہ ہے، لیکن ہمارے گھر مہمان آئے اور وہ بھوکا چلا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو وہ ایک چادر جو ان کے پاس کہیں سے آئی ہوئی ہوتی ہے، تحفے میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ یہ گروی رکھے اور مجھے کچھ غلہ دے دے۔ اور یہ بات یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی نا کہ مطلب فاقہ ہے تو یہ فاقہ، یہ چادر اپنے بچوں کے لیے بھی تو بیچی جا سکتی تھی نا، لیکن وہاں نہیں، لیکن جہاں ضرورت ہے، جہاں حقدار کو، ضرورت مند کو حق دینا ہے، تو وہاں آپ نے یہ کام کیا۔ پھر وہ حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد پھر وہاں جا کے پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے، اور وہ مطلب پکار اٹھتا ہے کہ یہ تو رات میں ایسے لوگوں کا قصہ ملتا ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اور پھر انہیں بتا دو کہ میں ان کے نبی پر ایمان لے آیا۔ یعنی اتنی سی چیز نے اس بندے کے دل کو کتنا بدلا۔ پھر وہ غلہ بھی دیتا ہے، چادر بھی واپس کرتا ہے۔ اب غلہ آیا ہے، فٹافٹ اس کو پیس رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اب اپنے بچے بھی بھوکے ہیں۔ وہ بچے نہیں کہتے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ میں اپنے بچوں کو کیسے دے سکتی ہوں؟ یعنی یہ ایک واقعہ نہیں، بیسیکلی یہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جس کے ذریعے ان بچوں نے سیکھا کہ کسی کی مدد کیسے کی جاتی ہے، اور اپنا حق چھوڑ کے، وہی جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی نا کہ اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو ان کا حق کیسے دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو صدقہ ہو گیا وہ پھر اس میں نبی کی آل کا اور نبی کے مطلب اولاد کا وہ پھر نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا پھر وہ اپنی ذات کے لیے وہ مال جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی بالکل ایک نو مسلم فیملی آباد تھی جن سے سارے ان کے خاندان والے قطع تعلق کر چکے تھے۔ تو رات کو رونے کی آواز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی وفات پا گئی ہے۔ اب ارد کوئی نہیں ہے نا، محلے والوں کو جمع کرتی ہیں، اپنی لونڈی کو لیتی ہیں، حضرت فضا کا نارملی نام آتا ہے جو ان کی لونڈی تھی، کہ جاتی ہیں ان کو نہلاتی ہیں، گھر والوں کو بھی صبر دیتی ہیں کفنا کے، اور اس کے بعد ان کے حوالے کرتی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ شور و ہنگامہ کر رہی ہیں، یا یہ کہ بھی میں تو مطلب شہزادی ہوں کہ میرا کون سا کام ہے کہ میں ان کے گھر میں جاؤں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ اسی طرح ہمسائے میں رونے کی آواز آ رہی ہے، چیخنے کی، کہ درد ذہن میں مبتلا ہے خاتون، اس وقت کوئی اویلیبل نہیں ہے، اور پھر اسی لونڈی کے ساتھ جاتی ہیں اور پورا پروسیس کرانا، بچے کی پیدائش، اس کے بعد اس کو کھلانا پلانا کر کے سائرہ، تو گھر میں اپنے بچے چھوٹے چھوٹے موجود ہیں، لیکن کس کو کہہ رہی ہیں پھر ان جا کے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو حدیث کے اندر آتے ہیں نا کہ اپنا کھانا اٹھا کے دوسروں کو دے دینا، یا اپنا جو ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ ہم اس کو سوشل ویلفیئر کے کام کہہ سکتے ہیں۔ سوشل جسٹس مطلب ہوگا یا جو بھی، لیکن بیسیکلی سوشل ویلفیئر ہے کہ آپ کس طرح کس کی مدد کرتے ہیں اور بالکل بے غرضی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک سوشل جسٹس کی بات ہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو پھر میں مطلب اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جسٹس ہے کہ یہ نہیں کہ میری اولاد کے لیے رول کچھ اور ہیں اور عمومی لوگوں کے لیے رول کچھ اور ہیں، یا یہ کہ وہ سردار کی بیٹی ہے وہ والی تو پھر
ہم سردار کی بیٹی کے لیے کوئی اور غریب کی بیٹی چوری کر لے تو پھر اس کے لیے کچھ اور رول. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو بچے ان کے بچے مستقل دیکھتے چلے آ رہے تھے نا, اور ایک آدھ دن کا واقعہ نہیں ہے, ہر دن کا اسی طرح کی چیزیں کہ مطلب روزہ بھی ہے, فاقہ بھی ہے, کھانا آ گیا تو اپنا پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے, لوگوں کا پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کا ایک پروسیس تھا کہ جو ایک آدھ دن کی بات ہو تو شاید بچوں پہ اثر نہ ہو نا, وہ تو ہر دن صبح سے شام تک اپنے نانا کو بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ مال آ رہا ہے, وہ ہاتھ جھاڑ کے, گھر میں فاقہ ہے اور وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے ہاتھ جھاڑ کے جا رہے ہیں کہ, اور پھر اب مطلب باقی بھی ظاہر ہے وہ امہات المومنین کے گھروں میں بھی اسی طرح سے آنا جانا تھا جس طرح بچے اپنی نانی کے گھر آتے جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے کہ بس مال آ رہا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں لٹایا جا رہا ہے. کیونکہ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا فقر جو تھا, اتنی غریبی تھی, لیکن ہم جب پورا یہ سسٹم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خود اختیاری فقر تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں, یا وہ کچھ کما نہیں سکتے تھے, یا ان کے پاس صلاحیتیں نعوذ باللہ نہیں تھی تو اس لیے وہ اس حالت میں تھے. یہ وہ کم از کم معیار تھا جو انہوں نے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس معیار کے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا غریب بہت نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہا ہے, اس کا پیٹ میں روٹی نہیں جاتی. تو یہ بھی وہی لوگ تھے نا کہ جو خود اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی روٹی دوسروں کو دیتے تھے, لیکن نفسیاتی حوالے سے وہ کتنے مضبوط تھے کہ ان کے بچوں کے اندر ہمیں نا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ وہ بچے تو بیچارے بہت مظلوم اور بہت مطلب بہت ساری نفسیاتی پرابلم جو بچوں کے اندر, آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو وہ سٹیٹس نہیں دے سکے تو آج ہمارے بچے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز کی طرف لپکتے ہیں, تو ہم گھر میں اتنا کچھ ان کو اویلیبل کر دیں کہ یہ باہر نہ دیکھیں. حالانکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جتنا آپ گھر میں دیتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی بچے کی رال جو ہے وہ مزید باہر بھی دیکھ کے بہ ہی رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ ماحول ہے جو ان بچوں نے دیکھا اور پھر اس کو وہ اڈاپٹ بھی کرتے چلے گئے مسلسل, کیونکہ وہاں وہ نہیں تھا کہ باپ کچھ کہہ رہا ہے اور ماں کچھ کہہ رہی ہے. دونوں کے درمیان اتنی زیادہ ہم آہنگی تھی کہ سیم ٹو سیم چیزیں اور سیم ٹو سیم معاملات, کہ جس کی وجہ سے نہیں اگر باپ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو ماں بھی, یہ بھی نہیں کہ ماں خرچ کر رہی ہے تو باپ ان کو روک رہے ہو کہ تمہیں کیا ہے, تم بچوں کو نہیں دیکھتی ہو, تم کس کے اوپر لٹائے جا رہی ہو. یہ دونوں کا جو ایک مطلب جسے کیا کہہ سکتے ہیں ایسی کمپینین شپ تھی جن نے ان بچوں کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کے اوپر جو ہے دوسروں کو ترجیحات دیتے تھے اپنے اوپر, یہ اس کی عملی تفسیر تھی. بالکل. سملا صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ جس طرح دیکھتے ہیں کہ مائیں ہماری بچوں کو سلاتی ہیں تو وہ کوئی الگ الگ ہی لوریوں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, تو ہم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو جو لوریاں سناتی تھی, جو اشعار سناتی تھی, ان میں شجاعت تھی, ان میں سچائی تھی. تو اس کا ذکر ہمیں بہت سے مقامات میں ملتا ہے. تو آج کل کی مائیں جو کہانیاں سناتی ہیں ان کے مقابلے میں ان اشعار کی کیا اہمیت تھی؟ بہت امپورٹنس ہے. آج کل ہم لوگ اس کو نیریٹو سٹوری ٹیلنگ سائیکالوجی کہتے ہیں نا, بہت عام ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے 5 سال کی عمر سے پہلے جو ہو گئی وہی ان کے ذہن میں قبر تک رہتی ہے. تو اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورتی سے اپنے بچوں کو لوریوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, شجاعت یا بہادری یا قربانی کے ایسے پیغامات ان کو انجیکٹ کر رہی تھی, دس از کالڈ انجیکشن, کہ آپ بچوں کے ذہن میں آہستہ آہستہ ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جو بعد میں آپ کو ان کی پوری لائف میں دکھیں گے. آپ کے پاس واقعہ کربلا ہے, آپ کے بعد حضرت امام حسن کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ کر دیا امت کے لیے. تو اس طرح کے معاملات بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ رکھتے ہیں. ہمارے پاس تو قرآن میں بھی حضرت لقمان کی بھی وہ سورہ لقمان میں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ سلولی آپ اس طرح کی نصیحتیں کرتے رہیں. جس طرح ابھی میم بھی فرما رہی تھیں کہ ماؤں کا ہی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ رول ہوتا ہے نا کہ وہ بچوں کو کس طرح سے گھر سے ہی چیزیں سکھا رہی ہیں. اور اس گھرانے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا کر کھلایا حسنین کرمین کو, اور حضرت علی کی بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ابھی میم نے کہا کہ میاں بیوی دونوں ایک کمپینین شپ لے کے چلتے ہیں, دونوں کی الگ الگ رائے ہو تو بچوں پر بہت اثر کرتی ہے یہ بات. جس گھرانے میں میاں بیوی دونوں ہی اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہوں ادھر بچے نہیں بگڑتے. تو آج کی ماں کو یہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبصورتی سے اپنی لوریوں کے ذریعے ہی بچوں کو
اچھی نصیحتیں کر رہی تھیں، تو آپ جو ہم سو کالڈ سٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں آج کل، آپ اپنے بچوں کو لوریاں جب سنا ہی رہی ہوتی ہیں کسی بھی طرح کی، ہماری جو مائیں ہیں وہ بچوں کو سٹوری سناتی ہیں، مطلب خود سے بنا کے، اور وہ طرح طرح کی وہ جن کی، چڑیلوں کی، اور پھر اگر لوریاں سنائیں گی کوئی وہ الڑ بلڑ اور پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی سٹوری سنا دیں، صحابہ کرام کی سٹوری سنا دیں، آپ اسلام کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کی سٹوری سنا دیں، تو بچوں کے ذہن میں رول ماڈلز وہ بنیں گے، آپ کو ان کے کریکٹر میں وہ چیزیں دکھیں گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بات ہے کہ میں ایک بچے کو ملی، وہ آج کل کوئی ریلیجیس کارٹونز ہمارے میں غالباً پیغام ٹی وی کے توسط سے بھی چل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے، اور اس بچے کے مائنڈ سیٹ میں مجھے بہت ڈفرینس دکھ رہا تھا ریگارڈنگ اسلامک نالج۔ وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جو ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جو صرف ویسٹرن ممالک کے لوگوں کی تعریفیں کر رہا ہے اور ان کو ماڈرنائز وے میں ایکنالج کر رہا ہے، اور ایک بچہ جو اسلامک پرسپیکٹیوز کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مغربی دنیا کے لوگوں نے جو کام کیے ان کو آپ نہ سراہیں، جس نے جو اچھا کیا اس کو سراہا جائے، لیکن اپنے بچوں میں اگر آپ نے کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اسلامک نالج کو انجیکٹ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کردار اپنائیں، تو آپ کو اپنے گھر سے اس طرح کی ہی کہانیاں لے کر چلنی چاہیے، اس طرح کی ہی باتوں کو عام فہم انداز میں بچوں کو اس طرح سے سمجھا دیں معاملات کہ بچے بالکل ایسے کاپی کرنے لگ جائیں۔ بالکل اکثر ہمارے گھر میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ ابا جی اکثر بچوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایک سٹوری سنا کر، کسی بھی ایک صحابہ کرام کی لائف میں سے کوئی ایک سٹوری لے کر اس کو بچوں کو سناتے تھے، اور اس کے بعد یوزلی یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو لائف میں، اور جب یہ امپلیمنٹ کرو گے تو ہمیں آگے بتانا کہ ہم نے اس طرح سے اس صحابی کی طرح یہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو اس انداز میں سمجھانے کا جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ نے آگے سے تابعین کی تربیت کی، مطلب اس طرح سو آن ایک چین چلتی ہے نا۔ آپ ایک ریلیجیس سوسائٹی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، سو کالڈ ہم لوگ مسلمز ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی اس طرح سے کر دیں، آمین آمین۔ تو اگر ہم اس طرح کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر اپنا لیں تو پھر میرے خیال سے پورا کا پورا معاشرہ بدل جائے گا، ماؤں کو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کہ ہمارے بچے کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، جب گھر سے تربیت ہی ویسی ملنی شروع ہو جائے گی۔ تو میرے خیال سے ہر مدر کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی سٹوری سمجھیں۔ جی، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ماں کو ماں کا کردار بھی تو ادا کرنا ہے۔ اس وقت تو ماں اصل میں اپنا جو ماں کا کردار ہے وہ بھول گئی ہے، بالکل۔ وہ بچہ جو ماں کی گود میں اتنا کچھ سیکھتا تھا، آج وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک موبائل ہاتھ میں، ایک سکرین پکڑی ہوئی ہے، اسے سیکھ رہا ہے۔ ماں کی تو زبان بھی نہیں اس کو آ رہی، اس کی زبان، اس کی لینگویج ہی مختلف ہو گئی ہے۔ تو یعنی ہمیں اس بچے کو اپنے ساتھ بہت سارا اس کو وقت بھی دینا ہے، اس کو وہ محبت اور اپنائیت بھی دینی ہے، اور اس کے لیے خود رول ماڈل بننا ہے، بالکل۔ اور ایک اور بات ہے کہ جس طرح میم نے کہا کہ ماں کو ماں کا کردار دینا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ پوائنٹ یہ کہ اب پہلے تو خواتین لوریاں سنا لیتی تھیں، اب تو ماؤں کے پاس لوریوں کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں لگے رہو کارٹون دیکھو اور دیکھتے دیکھتے سو جاؤ، ہماری جان چھوڑو، ہمارے پاس جتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس گھریلو ذمہ داریاں بہت ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ماؤں نے جو ہے وہ کیوں سر کی درد بنا لیا ہے بچوں کو؟ کیا حضرت صاحبہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ ایک مجھے جو وجہ لگتی ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ جو کام نہیں تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا نا، معاش کی ذمہ داریوں کو یہ سمجھنا کہ یہ بہت ضروری ہیں، ایک ظاہر وقت کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ ایک سائیڈ بائی سائیڈ بزنس چل بھی رہا ہے تو وہ بچوں کی تربیت پہ اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اور دوسری چیز وہی ہے کہ مطلب ایک جو پورا معاشرتی کلچر ہے ہم نے اس کے مطابق اپنے بچے کو چلانا ہے، یعنی ہم نے اپنا گھر اپنے مطابق نہیں چلانا، ہم نے وہ چلانا ہے جو اس وقت دنیا میں مقابلے کی ایک دوڑ چلی ہوئی ہے، اور ظاہر وہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادیت کی دوڑ، اس مادیت کی دوڑ نے عورت کو بھی اپنے مقام سے ہٹا کے کیوں اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی بڑی آسانی دی کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس میں بھی نظر آتی ہے نا کہ نکاح کے وقت پھر آپ نے کیا کہا کہ علی باہر کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے، فاطمہ تم نے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اور اس گھر کی ذمہ داریوں میں یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چکی بھی پیس رہی ہیں، وہ
मतलब वो भी, बल्कि वो तो बड़ा कुरान भी दिलचस्प पढ़ती वाकया हैं, था कि रातों को भी जागती हैं अल्लाह की इबादत के लिए भी। हमारी आज की एक औरत वो भी है जो घर में है, तो उसे घर में भी टाइम नहीं मिलता। आप जाएं तो वो सर झाड़ मुंह पहाड़, और बच्चे जो हैं वो किस हालत में, और घर किस हालत में कि जी घर में ही टाइम नहीं मिलता। ये वो मैनेजमेंट थी जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में भी हमें नज़र आती है कि वो साथ लोगों के हकूक़ तो अदा कर ही रही हैं, बच्चों के साथ बैठी भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज की माँ का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो यही है कि जो मादियत परस्ती या मादियत पसंदी, उसने इतना ज़्यादा जड़ें अपने मतलब गाड़ दी हैं कि या हम बाहर निकलते हैं, या फिर हम कमाने की और फिर अपने बच्चों को उस स्टेटस पे लाने की कैसी जिद्दोजहद में है कि हमारा असल मकसद वो हमारी निगाहों से ओझल हो गया ना। इवन ये कि हम यही देख लें कि हम इदारे कैसे पसंद करते हैं अपने बच्चों के लिए। सही बात। यानी वो जिसका नाम अच्छा हो, जिसमें फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मतलब हमारी पूरी एक लिस्ट है कि हमारे बच्चे इन इदारों में, ताकि वहाँ से निकलें वो बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान, तो हमारी तरजीह है ही नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस सब के साथ आप देखें कि हम उस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और फिर हमारा बच्चा किस मौलवी साहब से जो है वो मतलब 15 मिनट का और 10 मिनट का कुरान जो है वो पढ़ लेता है, और हम ये इसी पे शुक्र करते हैं कि चलो जी 12-13 साल का हो गया नाजरा, तो कम से कम उसने पढ़ लिया ना। और फिर उस नाजरे का उस माँ के पास पढ़ने को टाइम नहीं है। सही बात। और हम जब इनका देखते हैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, कि मुसलसल कुरान है, बच्चा मुसलसल एक कुरान के माहौल में है, उसके दिल दिमाग के ऊपर वो एक शैतानी असरात आ ही नहीं रहे, तो उस बच्चे ने फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन या हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कैरेक्टर ही बनना है ना। तो जब हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर हम बहरहाल उस लेवल पे तो नहीं अपनी औलाद को पहुंचा सकते। सही बात है, सही बात। ये ख्याल है कि आज की माँ जो घर में रहती है, मतलब ये कोई वो तखसीस नहीं मैं कर रही, लेकिन एक तज्जिया है कि जो घर में आज एक खातून रह रही है, उसके पास इतना ज़्यादा वक्त है, सही बात है। उसको इतनी सहूलतें दस्तयाब हैं। अब कहाँ चक्की पीसती है, अब कहाँ घर की सफाइयाँ, और कहाँ वो लंबे चौड़े काम है जो हो रहे हैं। अब तो सारी मशीनें काम कर रही हैं, अब तो खिदमतगार लोग इतने हैं। आज की माँ के पास तो इतना वक्त है, लेकिन वो वक्त बेकार कामों में बहुत गुजार रही है। सही बात है। और औलाद की तरबियत से इस वक्त गाफिल है, उन इदारों के सुपुर्द कर दिया है, और फिर वो स्क्रीन की नज़र कर दिया है बच्चे को। अब उसके उस्ताद और माँ और सब कुछ वो बन गए हैं। तो खुद सोचें कि अपने हाथों से जिस बच्चे को मिन्नतें दुआएं मांग मांग के अल्लाह से लिया है, अब खुद अपने हाथों से उसको दूसरों के सुपुर्द कर दिया जाए। यहीं से हम डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं अपने बच्चों को बाकिरदार बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बच्चे वो नहीं बनते जो हम उनसे कहते हैं, बच्चे वो बनते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे उम्मे उमैर साहिबा ने, कराची से हैं, जामिया की जो हैं वो प्रिंसिपल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मे उमैर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उम्मे उमैर साहिबा, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारा मौजू चल रहा है, तो आप बताइएगा कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुशक्क़त और थकावट पर जो है वो खादमा की बजाय तस्बीहात फ़ातिमा जो थी वो अता की गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि ये तस्बीहात जो है वो आप पढ़ा करें, तो आपकी थकावट जो है वो अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। तो आज की माओं के लिए इसमें क्या पैगाम है? माँ की रूहानी जो ताकत है वो बच्चों की तरबियत पर क्या असर डालती है? इसके बारे में हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगी आप? जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि आपने कहा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तस्बीहात फातिमा क्या है, इसके पीछे पस मंज़र क्या है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये तस्बीह दी, खूबसूरत, और हमारे लिए भी ज़ाहिर सी बात है ये रहती दुनिया के लोगों के लिए जो है तस्बीह है, तो ये है क्या? हदीस में आता है, हज़रत अली ही फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम आए, और मैंने देखा, महसूस किया कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं थक जाती हैं, थकावट का शिकार हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी खादमा या ग़ुलाम का मुतालबा करें। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने इस बात का तज़किरा जो है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी किया, और फिर आप वापस आ गई हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अपने घर। जब घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो हज़रत आयशा ने उनसे जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی تھی اور وہ اس طرح کی بات کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آ گئے. ان کے گھر میں رات کا ٹائم تھا, سونے کی بھی جیسے تیاری بندہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے اپنے بستروں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی آئے اور دروازہ کھٹکایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اٹھے, اٹھ کے بیٹھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اپنے بستر پہ ہی بیٹھے رہو, لیٹے رہو, کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں بات کی. فاطمہ آپ آئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا دوبارہ تذکرہ کیا اور فرمایا کہ چکی پیس پیس کے میرے ہاتھ میں گٹے بن جاتے ہیں اور مشکیزہ بھر بھر کے جو ہے میری کمر تھک جاتی ہے اور کپڑے یہاں تک کے پھٹ جاتے ہیں. اللہ. تو مجھے کوئی خادم یا غلام عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرنے والے تھے, اس قدر لاڈ لڑانے والے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ میں اس سے تمہیں زیادہ بہترین چیز دیتا ہوں, اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں عطا فرماتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جب گھر کا سارا کام کاج کر کے تھک ہار کے بستر پر شام کے ٹائم رات کے ٹائم لیٹتی ہو تو تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرنے والے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین چیز عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے یہ تسبیح دی اور جو ہے اس سے یعنی تھکاوٹ دور ہوئی اور انہوں نے اس کو عمل کو اپنایا. تو آج کی ماؤں کے لیے اس میں جو پیغام ہے بہت ہی خوبصورت ہے. سب سے پہلے تو اگر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین چیز دی. اگر ہماری اولاد بھی ہم سے اگر کوئی چیز مانگتی ہے, کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے, تو ہمیں اس سے ان کو بتانا چاہیے کہ اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے. تو جو چیز بہتر ہو ان کے حق میں, ان کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے, انہیں وہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کے لیے پیغام میں آپ کے سامنے امام غزالی رحمہ اللہ کا قول نقل کروں گی. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماں جو ہے ایک مدرسہ ہے. اگر تم اسے تیار کر لیا, اگر تم نے اسے تیار کر لیا تو تم نے ایک بہترین نسل تیار کر لی. ہم بھی کہتے ہیں ماں جو ہے درسگاہ ہے, تو اسی حساب سے انہوں نے کہا ماں ایک درسگاہ ہے, ایک مدرسہ ہے. اگر اس کو بہترین تیار کر لیا تو گویا نسل بہترین ہو گئی. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ذکر دیا, ذکر اذکار کی اہمیت دلائی کہ کیونکہ جسمانی جو تھکاوٹ ہے وہ مشقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, لیکن جب انسان ذکر اذکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے جو ہے اس کے اندر کی طاقت, قوت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی میں ایک اور واقعہ بھی تھوڑا ذکر کروں گی کہ مائیں کیسی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے مائیں اچھی ہوں گی تو اولاد بھی اچھی ہوگی. میں نے کسی شیوخ سے یہ درس میں سنا تھا, لیکن ابھی میں ڈھونڈ رہی تھی ان کا مجھے درس نہیں ملا. کہ ایک شخص جو ہے کسی شیخ صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, مجھے ذرا بتائیں کہ میں اس کی تربیت کیسے کروں. انہوں نے کہا تم نے غلطی کر دی. انہوں نے کہا کیسے غلطی کی, ابھی تو 1-2 دن کا ہی میرا بچہ ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے تربیت کی سوچنی چاہیے تھی, کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کیا جب حمل ٹھہرا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, اس سے بھی پہلے آپ کو. انہوں نے کہا کس حوالے سے؟ انہوں نے کہا اس کی ماں کو چننے کے حوالے. یعنی ماں اگر آپ نے اچھی چنی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بچے کی علیحدہ سے تربیت کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا, بلکہ ماں چلتی پھرتی جو ہے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی. اولاد یا کوئی بھی شخص جو ہے غالب یعنی شاگرد, اولاد, ہمارے چھوٹے, ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں, ہمارے جو قول ہوتے ہیں, ہماری جو باتیں ہوتے ہیں اس سے کم سیکھتے ہیں. جو ان پر زیادہ اثر انداز کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہمارا کردار. جب ماں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے تو بچے بالکل بہترین عمر صاحبہ, بالکل. اگر ماں کو بچے نماز پڑھتے ہو دیکھیں گے تو لازمی بچے جی بالکل نماز بالکل بچھا لیتے ہیں, کپڑا بچھا لیتے ہیں. جی تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت پیارا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آباد رہیں, خوش رہیں.
इंशाल्लाह पھر किसी प्रोग्राम में आपको शामिल करेंगे और आप बेहतरीन बातें जो हैं हमारे नाजरीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर नुसरत साहिबा, आप बताइएगा कि हदीसी किस्सा का जो वाक़या हो या मुबाला हो, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं हमेशा अपने बच्चों को साथ रखती थी। तो आज की माएँ जो हैं वो दीनी महाफिल में ले जाने के लिए बच्चों को कतराती हैं, मस्जिद हो मदारिस हो तो वो कोशिश करती हैं हमारे बच्चे घरों में रहें, जबकि ये ज़रूरी है बच्चे हमेशा जो है वो माँ के साथ जुड़े रहें, जहाँ माँ जाए बच्चे भी साथ साथ रहें, बच्चे चूँकि सीखते हैं। तो इसके बारे में आप हमारी माँओं को क्या पैगाम देंगे? देखिए, ज़िंदगी के गर्म और सर्द को बर्दाश्त करने के लिए, हर तरह के हालात को बाद में फेस करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें। उनको पूरे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से इन सब को बर्दाश्त करना है। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं तो आपके साथ ही आपके बच्चे भी हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हमराह हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर मंगवाई है और इनके ऊपर डाल दी है और कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं। फिर जो आप कह रही हैं मुबाहला, तो देखिए ये 9 हिजरी का वाक़या है कि नजरान के ईसाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और उन्होंने वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस की और फिर उसके बाद कहा कि हम मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहला किसी खुले मैदान में जाकर अपने बीवी बच्चों को सबको चैलेंज था कि वहाँ पे ले आए और वहाँ अल्लाह से दुआ करें कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुबाहले को कबूल किया, जिसका तज़किरा भी कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। तो ये पूरी तफसील मौजूद है उस मुबाहले की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्ररा वक्त पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, आपके बच्चे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इनको लेकर आप खुले मैदान में चले गए हैं, लेकिन वही ईसाई जो हैं वो भाग निकले हैं और वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं हैं। तो गोया ये सारा मंजर बच्चे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकरीम के लिए या उनकी फजीलत के एतबार से जो है वो क्या अल्फाज कर रहे हैं कि मेरे अहले बैत हैं। तो इसी तरीके से मुबाहला का मौका है तो आप देखें कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई जंग का मरहला है, कोई किसी हादसे का कोई मौका आ गया है, तो हमेशा जो बड़े लोग हैं वो अपनी औलादों को बचा के महफूज मकाम पे पहुंचा लेते हैं कि इनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचे। और यहाँ मामला ये है कि सबसे पहले जो है वो अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलादों को उनको ला के मैदान में खड़ा कर दिया कि आओ जो मुकाबला करना है तो उससे हम भी ले आए हैं, तुम भी ले आओ। जी थोड़ा सा इजाफा भी करना चाहूँगी ना, ज़रा ख़ुद भी हम दरसो तदरीस से वाबस्ता है और ये चीज़ बड़ी नज़र आती है कि कहीं दरस कुरान है, दरस हदीस यानी कुरान सीखने समझने की जो भी महफिल होती हैं, जब लोगों को बुलाया जाता है तो उमूमन ख़वातीन यही कहती है ना कि बच्चों का क्या करें, और जब उनसे कहा जाता है कि आप बच्चों को साथ लेके आएँ तो ये एक बड़ी मतलब अजनबी सी बात समझी जाती है कि अच्छा जी मतलब हम वहाँ बच्चों को लेके आएँ। इसमें खैर एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि लोग कबूल भी नहीं कर रहे होते कि अच्छा जी इतने बच्चे को ले तो हमारी कंसंट्रेशन मुतासिर हो रही है, लेकिन बहरहाल वो एक दूसरा मौजू है। लेकिन ये एक हकीकत है जो भी आपने शुरू में बात की ना, ये सारी चीज़ें मैं क्या बता रही हैं कि जो माँ ने सीखना है, अगर उसके साथ साथ हर वक्त एक तो बच्चे पे नज़र है आपके मतलब बैठा हुआ है, तो सब बच्चे को भी पता है कि मेरी माँ क्या सीख रही है और जो माँ सीख रही है वो बिला वास्ता और बिल वास्ता उस बच्चे के कानों में आ रही है बात, और इतनी देर बच्चा माँ के साथ बैठा भी है और सिर्फ वो माँ की प्रेजेंस नहीं महसूस कर रहा, वो उस कुरान की और उन चीज़ों की भी जो है महसूस कर रहा है ना। और अब तो जिस तरह से मतलब ऑनलाइन क्लासेस का आप देखें कि जब हुआ स्कूलों का तो एक चीज़ उन्होंने बाउंड की कि माँ भी साथ बैठे, जब बीच में कोरोना आया या इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए, यानी माँ का और बच्चे का इकट्ठा बैठ के किसी चीज़ को सीखना वो बेसिकली मतलब साइकोलॉजी की रूह से भी और वैसे भी यानी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये जो भी आपने बात की ना, हकीकत यही है कि ये तरबियत भी वहीं से हुई और ये चीज़ हमारे लिए प्रैक्टिकली यही है कि हम यही सोच रहे होते हैं कि हम मतलब जाएं तो बच्चों को कहाँ छोड़ें, कैसे छोड़ें, या ले के जाएँ तो बच्चे क्या करेंगे, या जिस तरह हम दरस तदरीस का मतलब मामला कर रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपको अपने बच्चों को साथ ले जाने का मौका मिलता है और आपके बच्चे जो है आपको फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपके बच्चे को भी पता है कि आप कहाँ जा रही हैं और आप क्या सीख के आ रही हैं, और वो बच्चा भी वहाँ पे बैठा वो चीज़ें सीख रहा है। और ये तरबियत में बहरहाल बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक और चीज़ भी यानी अमली ज़िंदगी में, चूँकि हम सारे ही अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। कुरान इंस्टीट्यूट में हमारे पास जो सुबह और शाम की डिप्लोमा क्लासेस हो रही होती हैं, ख़वातीन और यंग लेडीज़ सारी होती हैं।
ایون یہاں تک کہ گود کے بچے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اب کلاس میں کبھی وہ چیخو پکار بھی ہوتی ہے, کبھی شور شرابہ بھی ہوتا ہے, لیکن باقی کلاس کو ہم یہ عادی کر دیتے ہیں کہ آپ نے برداشت ضرور کرنا ہے. برداشت کرنا بالکل. اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو یہ بچے سمیت یہ چھوڑ جائے گی, چھوڑ جائیں گے. یہ کیسے سیکھے گی؟ ہم نے اس کو بھی برداشت کرنا ہے, اس کے بچے کے شور کو بھی برداشت کرنا ہے, اور یہ بچہ ہمارے درمیان کچھ عرصے کے بعد عادی ہو جائے گا اور یہ ایسے ہی بیٹھے گا جیسے آپ بیٹھ رہے ہیں. اور واقعتاً میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو شروع میں کسی طور قابو نہیں آتے تھے, اب وہ اتنے سکون سے بیٹھے کلاس کے اندر اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں, اور وہ بہت ساری باتیں جو سن رہے ہیں, بار بار سن رہے ہیں, ان کو بھی یاد ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ہر پروگرام میں وہ دینی نوعیت کا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ مائیں کبھی یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ہم نہیں آ سکتے. بالکل. ان ماؤں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بچوں سمیت آئیں. یہ ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے, یہ کہاں ان کے کانوں میں آواز سنائی دے گی؟ یہ تو بہت کچھ دیگر جگہوں سے سیکھ رہے ہیں. یہ ایک موقع ہے کہ ان کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ یہ صحیح بات سیکھ سکیں. ان کے لیے اپنے پروگراموں میں ایک طریقہ اختیار کرتی کہ ہم گوشہ اطفال بناتے ہیں. اچھا. بڑے سے بڑا پروگرام ہو, چھوٹے سے چھوٹا, اس میں گوشہ اطفال بنایا جاتا ہے جہاں پہ بچوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ بھی اس دوران کچھ نہ کچھ بہتر سیکھ سکیں اور مائیں سکون سے بیٹھ کے اپنے پروگرام سنیں. تو یہ عمل جو ہے یہ ہمارے ہاں اس کو اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر یہ ماحول میسر نہیں ہے. ہم نے بھی عملی زندگی گزاری ہے, بڑی مشقت سے یقین مانے گزاری ہے کہ بچے کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. ہر جہاں پہ آپ لے کے جا رہے ہیں بچہ ساتھ کہتے ہیں جی بچہ چھوڑ کے آئیں. اب اگر وہ بچہ چھوڑ کے آئے گی, کہاں چھوڑ کے آئے گی بھائی؟ وہ ماں کتنی بے سکون ہوگی. تو لہٰذا خواہ وہ ورکنگ لیڈیز ہیں, وہ درس و تدریس میں آنے والی ہیں, ان کے بچوں کو ان کے ہمراہ ہونا چاہیے اور ان کو پراپر سہولتیں دی جانی چاہیے تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان سے جدا نہ ہوں. وہ کسی اور کو استاد بنانے کی بجائے اپنی ماں کو ہی بطور رول ماڈل کے رکھیں. ہماری گورنمنٹ کو بھی تو ایسے انتظامات کرنے چاہیے نا جب بچے ماں کے ساتھ کر دوں. اس میں ترجیحات کا بہت فرق ہے. بچوں کو ایسی دینی محافل میں لے کے جانا تو سیکنڈری لیول پہ ہے. ماؤں کی پہلے ترجیح دیکھنی ضروری ہے. ابھی میم نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ مائیں تو بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کی طرف غور ہی نہیں کر رہی. وہ تو یہ دیکھ رہی ہیں ہمارا بیٹا فلانی یونیورسٹی سے اچھا ڈاکٹر بن کے نکلے, انجینئر بن کے نکلے, یا جو بھی سو آن جو بھی ان کی فیلڈ ہے. ماؤں کی اگر ترجیح یہ ہو کہ بچہ اچھا مسلمان بن جائے, اچھا انسان بن جائے پہلے, پھر وہ اپنے پروفیشنل لائف کی طرف دیکھے, دنیاوی معاملات کو دیکھے, تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. اب تو ماں آپ دیکھتے ہیں جو بچہ بالکل دنیاوی تعلیم سے سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے اس کو آپ مدارس میں آپ جاتے ہوئے دیکھتی ہیں. حتیٰ کہ ناظرہ بھی پڑھانا ہوتا ہے تو ماں, میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہوا ہے کانوں سے کہ مائیں کہہ رہی ہیں کہ بس ناظرہ ہی پڑھانا نا فارمیلٹی ہے, بچوں کو بس قرآن بس پڑھنا آ جائے جیسا بھی ہے, تلفظ پہ بھی غور نہیں کرنا. وہ محلے کی کوئی ٹیوشن والی بات نہیں ہے, انہیں خود نہیں آتا. دیکھیں جی ماؤں کو خود نہیں آ رہا تو وہ بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ صحیح بات. تو اس میں اگین پھر وہی بات ہے کہ پہلے پیرنٹس اپنی کاؤنسلنگ کر لیں, پہلے وہ خود اپنے آپ کو ذرا الائن کر لیں اور پھر بچوں کی تربیت کی طرف غور کریں. اور کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ دینی تعلیم کی طرف کوئی مطلب اب تو پھر بھی گریجولی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب تو پھر بھی لوگ بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں اس طرف, لیکن اسٹل دیر از اے لاٹ آف بگ اماؤنٹ آف دا پیپل جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی دنیاوی تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم نے وہی کرنا ہے. تو آپ پلیز برائے مہربانی بچوں کو دینی تعلیم کی طرف پہلے لے کر آئیں, ان کے ناظرہ سے بھی بڑھیں کے لیے. نہیں تو میں کہتی ہوں کہ انگریز لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بلکہ گھس چکے ہیں موبائل کی صورت میں, ٹک ٹاک, سنیپ چیٹ. آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سکولز میں آپ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دے دیں گے, اگر کسی معلمہ کو یا کسی قاری کو آپ کو ہدیاتاً کچھ بچے کو دینی چیز سکھانے کے بارے پیسے دینے پڑتے ہیں تو آپ کو دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. اتنی فیس بالکل. جی جی. اب ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے آن لائن, وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور تمام تر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو ہدیہ دینے کی باری بات آئی, میں اس ماں کی بات کر رہی ہوں جو ایک بڑے لاہور کے بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کی لاکھوں میں فیس دے رہی ہیں. تو اس قاریہ کو پیسے دیتے ہوئے مجھے کہہ رہی ہے کہ بس ان کو بس دے دیتے ہیں, بہت زیادہ پیسے کہہ رہی ہیں, یہ 1000 2000 دیتے ہوئے ان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا.
تو یہ بات میں اس پلیٹ فارم پہ اس وقت اس لیے کر رہی ہوں کہ صحیح بہت بات بڑی ہے. آڈینس سن رہی ہے. گھر میں اگر آپ نے ٹیوٹر لگوایا ہے, اب سائنس ٹیچر کو 5000 10,000 15 25 جی جی پیچھے جی میں اپنے بھانجے کے لیے پتہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ 20 سے 25,000 جو ہے جی جی وہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا لیں گے. ایسا ہی. یہی اگر قاری صاحب کو دینا پڑ جائے تو اس کا ہمیں حساب کچھ ہو جائے گا جی. وہ کہیں گے یہ قرآن ہی تو پڑھانا ہے, یعنی قرآن کو وہ مطلب اتنا فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے بالکل کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس گزارا ہو جائے, جبکہ آخرت اسی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحبہ اس طرف بھی آتے ہیں کہ بتائے گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی چکی پیستی تھی, گھر کا کام سارا خود کرتی تھی, جتنی ذمہ داریاں تھیں, جبکہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی لینے کے لیے بھی گئی ہیں, اللہ کے نبی نے غلام نہیں دیا ہے بلکہ تسبیحات سکھائیں, ساری ذمہ داریاں سر کے اوپر تھی. تو اکثر اوقات تو جیسے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ چکی پیستی تھی, ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے تھے, چھالے پڑ جاتے تھے. تو اس محنت کو جب بچے دیکھتے تھے, وہ پیارے پھول دیکھتے تھے, تو ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے تھے؟ دیکھیں محنت اور مشقت آر نہیں ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی باعث آر بن گیا ہے, بلکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. جب اپنے لیے اس چیز کو باعث فخر سمجھتے تھے کہ میں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کروں, تو آپ کی اولاد بھی اسی طریقے سے کاربند تھی. حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اگر چاہتے تو دنیا کی ساری سہولتیں جمع کر سکتے تھے. آپ کے پاس تو بڑے اختیارات تھے, لیکن یہ تو مقصد ہی نہیں تھا کہ دنیا حاصل کرنی ہے. وہاں تو اللہ کی رضا کا حصول اور اس جنت کا حصول, وہ ساری چیزیں ہیں پیش نظر. اس لیے اولاد کو بڑا صابرانہ رویہ, شکر گزار رویہ بنانے, وہ یہی ان کے اندر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک صابرانہ انداز ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کہ جو مل گیا ہے بس اللہ کا شکر ہے, شکر گزاری, صابرانہ رویہ, اور یہی وہ اپنی اولاد کو بھی سکھا رہی ہیں. یہی چیزیں ہمیں ان کی عملی زندگی کے اندر جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ہمیں تب بھی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, خواہ وہ بڑے حادثات کی شکل میں رونما ہوئی ہیں, لیکن ہمیں اس میں نظر وہی سیرت و کردار آ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے حادثات پیش آ جانے کے باوجود بھی وہ صابرانہ رویہ جو ہے وہ کہیں نہیں گیا, کہ صبر اور شکر کے ساتھ کہ جو جیسے بھی مرحلے ان کے اوپر آئے ہیں ان کے اوپر وہ کہیں پہ واویلا نہیں بچایا, کہیں کسی کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لینا. صحیح بات ہے. کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہیں کیا. اللہ کے دین کے اوپر کاربند ہیں تو عملی لحاظ سے, اور خالص اللہ کے بندے. یہ ہے وہ خالص دین جو ہمیں ان گھروں کے اندر دکھائی دے رہا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ ذکر اذکار کے اعتبار سے, عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے, بلکہ عملی زندگی میں, آداب میں, اخلاق میں, لوگوں کے ساتھ رویوں میں, ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عملی نمونہ ہے. ماشاءاللہ بہترین. سنگلا صاحبہ یہ مجھے بتائے گا کہ جیسے آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے بہنیں جو ہیں وہ آپس میں حسد کرنے لگ جاتی ہیں, بھائی بہن, ان میں یہ چیز آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہے. کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ دیکھ لی ہے تو وہ بھائی بہن سے حسد کرنے لگ جاتا ہے, بھائی بہن سے کرنے لگ جاتی ہے. لیکن اگر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی لائف کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک مختلف انداز سے نظر آتی ہیں. اس میں بھی ایک ماں کے کردار جو ہے بہت اہم, اس کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ایک اور آسپیکٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ, وہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رائیولری کی جگہ سبلنگز کی سولیڈیرٹی کے اوپر کام کریں, ان کو یکجہتی سکھائیں, آپسی باہمی محبت سکھائیں, جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ ان کی تربیت کا یہ خاصہ رہا کہ وہ بچوں میں حسد والا ایک جو نہ چاہتے ہوئے بھی آج کی مائیں پیدا کر دیتی ہیں, وہ ایلیمنٹ اس کو مائنس رکھتی تھیں. وہ اپریسیشن پہ غور کرتی تھیں کہ بچوں کی صلاحیتوں کو سراہا جائے, ان کے درمیان انصاف کیا جائے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور یہ نہیں کہا جاتا جس طرح آج کی مائیں کہتی ہیں کہ بڑے بھائی نے دیکھو کتنا اچھا کام کیا, تم نے بھی ویسے کرنا. بالکل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھنے کو ترجیح دی جاتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اولاد میں ایک تو عدل رکھیں, انصاف رکھیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر اپنے منازل, اپنے جو بھی ان کی فوکس گول ہیں لائف کے, ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آل ٹوگیدر کام کرنے کی عمل کو اس طرح ترجیح دیا جائے. اور ایک اور بات
کہ جو بچہ اس کو انفرادی جو خصوصیت ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے بڑے یا چھوٹے بھائی نے کچھ اچیو کیا ہے یا بہن نے کچھ اچیو کیا ہے، آپ تو اس طرح کا نہیں کچھ کر سکے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے خود انڈیویجولی اس کی ذات میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، بالکل اس کی ان خصوصیات کو ابھارا جائے اور ان کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جایا جائے. اور یہی سارا معاملہ اہل بیت کے گھرانے سے ہمیں ہمیشہ سے سیکھنے کو ملتا ہے. بہت ساری اگزامپلز ہیں، اور اس میں ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے یا جو مدرز ہیں جو اپنی بچوں کو اب فی الحال انیشیل سٹیجز پر پال رہی ہیں، ان کو ان گھرانوں کی ان ایگزامپلز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرے خیال سے یہ جو ہمارے کاؤنسلنگ سکولز، پیرنٹنگ کی کاؤنسلنگ سینٹرز بنے ہیں، آدھے سے زیادہ تو ختم ہو جائیں گے اگر ہم لوگ اہل بیت کے گھرانے کے ہی ایگزامپل سے سیکھنے لگ جائیں. تو مین ایلیمنٹ یہی ہے کہ بچوں میں رائولری کی جگہ ایک دوسرے سے سالیڈیرٹی کا ایلیمنٹ کریٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، ان کے درمیان باہمی ایک دوسرے میں موازنہ نہ کریں، حسد نہ پیدا کروائیں. اور یہ نہ چاہتے ہوئے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. صحیح بات ہے. میں سوشل سٹوریز اگر یہاں پہ ڈسکس کرنے بیٹھوں تو اتنے کیسز ہیں جو حسد کی بنیاد پر بہن بھائیوں میں ہیں، اور وہ بچپن سے دل میں وہ کینہ بغض پل رہا ہوتا ہے اور وہ بڑے ہو کے نکل جاتا ہے. دشمنیوں کا تو سامنے آتی ہیں. انصاف پیدا کریں اور محبت کا ایک گھر میں رجحان رہے. محبت ایک جب خاصا ہوتی ہے کسی تربیت کا تو اولاد میں وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہیں سے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے آپس میں جو کمپیریزن ہوتا ہے نا وہ نہ کریں. کمپیریزن بچوں کے اندر حسد کو نشوونما کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ہر رشتے کی قدر کرنا سکھائیں، محبت اور قدردانی ان کے دلوں میں ڈالیں کہ یہ جو اللہ نے آپ کو رشتہ دیا ہے نا، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں. صحیح بات، یہی اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اسی سے محبت کرنی ہے، اسی کا خیال رکھنا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے آپ سے خوش ہونا ہے. صحیح بات. اس کو چھوڑ کے اگر کسی اور کے ساتھ آپ کرو گے اور اس کو نظر انداز کرو گے تو سخت جواب دہی ہے. یعنی یہ بھی ماں سکھا سکتی ہے. رشتوں سے نفرت کا بیج جب مائیں خود بوتی ہیں تو پھر بعد میں وہ اتنے بڑے تناور درخت بن جاتے ہیں جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، پھر کاٹے سے کٹتے نہیں ہیں. صحیح بات، پھر ختم نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بچوں کا آپس میں کمپیریزن نہ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دیں، اگر ایک بچے میں اگر آپ دیکھتے ہیں 2 خوبیاں ہیں، دوسرے بچے میں کوئی اللہ نے الگ خوبیاں رکھی ہوں گی، اپنے بچوں کا کبھی کمپیریزن نہ کریں. ان میں حسد والی چیز، بغض، کینہ، یہ چیز کبھی ابھرنے نہ دیں. اور یہ کردار کون نبھا سکتا ہے؟ مائیں نبھا سکتی ہیں، باپ نبھا سکتا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گھر کی دیواریں صرف اینٹوں سے نہیں، دیواروں سے نہیں، بلکہ ماں کے اخلاق سے بنتی ہیں، ماں کے کردار سے بنتی ہیں. اولاد کے لیے سب سے بڑی جو وراثت ہے وہ جائیداد نہیں بلکہ ماں کا کردار ہوتا ہے. اور ہر ماں اپنے بچے کی پہلی استاد بھی ہوتی ہے اور پہلی رول ماڈل بھی ہوتی ہے. یہی گفتگو ہم کر رہے تھے. حاجرہ صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے بچوں نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، خواتین کے کردار کو کس طرح انہوں نے فالو کیا اور کیسے وہ دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کی تربیت پہ یہ ایفیکٹس آئے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں، یہ سوال اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دور میں جو ویمن امپاورمنٹ کے نعرے لگتے ہیں اور عورت کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی حدود، ان سب چیزوں کے حوالے سے ویسے اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک 8-10 سال کا بچہ اس عمر میں بھی وہ مطلب چاہے وہ خالہ زاد بہن کے ساتھ معاملہ ہے، حضرت امامہ اس وقت موجود تھی، چاہے وہ مطلب ان کی اپنی بہن حضرت زینب کا جو تذکرہ ملتا ہے، یعنی وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خود اس گھر کے اندر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، عموماً یہ گھر کے کام کرتی بھی عورت ایک مظلومیت کا وہ نظر آتی ہے نا کہ جی میں تو صرف گھر میں ہی ہوتی ہوں. اور عموماً خواتین یہی کہہ رہی ہوتی کہ سارا دن اور مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی اور یہ باہر جاتے ہیں کما کے آتے ہیں میں ان کو کھلا رہی ہوں. صحیح بات ہے. وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا دبا ہوا کردار نہیں نظر آ رہا. یعنی اس سب میں بھی ان کا ایک لیڈرشپ والا کریکٹر ہے، لیکن اطاعت، فرمانبرداری اور خاوند کے ساتھ محبت کا ایک جو معاملہ ہے یہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ ہے. یعنی وہ ایک برابری کا جو ایک آج ہے نا، ایکویلٹی نہیں ایکویٹی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ پورے طریقے سے باعزت بھی ہے، باوقار بھی ہے. یہ بیسیکلی تربیت ہے نا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہ وہ چیز پھر حضرت زینب کے کریکٹر میں نظر آتی ہے، اور خصوصاً حضرت خدیجہ کا کردار نظر آتا ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ بس اب میں اسی بات کے اوپر قائم ہوں، جو مرضی ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت صاحبہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی کریکٹر ان کا نظر آتا ہے جب انہوں نے دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرائی، تو یہ ایک ماں کا یہاں پہ کیا کردار ہے؟ اچھا، اس میں جو نظر آتا ہے وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، جو مطلب ایک بہت بڑا مس ہیپ ہو سکتا تھا، جس میں ہزارہ کیا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اور مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ہاتھوں جانے کا اندیشہ تھا. اور اس وقت جب آپ اپنے حق خلافت سے رجوع کرتے ہیں، جبکہ 30,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں، اور ہمارے تو ایک کوئی ہمارے پیچھے چلنے والا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے مطلب بن گئے، لیکن ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر میں انہیں حکم دوں اور یہ مخالف لشکر پہ حملہ کر دیں، اور ظاہرہ ادھر والے بھی اتنے ہی تیار ہیں، تو کیا کیا کچھ جو ہے وہ برا نہیں ہو سکتا. تو اس وقت پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس حق خلافت سے رجوع کر کے، اور جو الفاظ کیا ہیں کہ میں اس حق سے اللہ عز و جل کی خوشنودی، امت محمدیہ کی اصلاح اور تم لوگوں کو خونریزی سے بچانے کے لیے دستبردار ہوتا ہوں. یعنی میں نہیں ہے کہ میں جو ہوں اپنے یا چلو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی یا میں کچھ بھی، کیا چیز ہے اس وقت بھی مفاد کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا، اس ایک ایک انسان کا کہ جس کی جان کیونکہ قیادت کے منصب پہ تھے تو ہر انسان کی جان، لیڈر کا اصل جو کردار ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. اور یہاں ظاہر ہے وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت. بالکل بالکل بہترین. سنبلہ صاحبہ آپ فرمائے گا کہ سیدہ کے گھر میں چونکہ غربت اور فاقے اکثر ہمیں تاریخ میں واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، تو کبھی باہر جا کر بچوں نے شکوہ نہیں کیا ہے، یہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا میسج ملتا ہے اس میں؟ میں جو اس کو انالیسس کرتی ہوں کہ گریٹیٹیوڈ، شکر ادا کرنا، جیسا سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ پھر آپ کو زیادہ نوازتا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ سب سے زیادہ سکھایا گیا ہے اہل بیت کے گھرانے سے کہ آپ نے وہ شکوہ نہیں کرنا، آپ نے شکر ادا کرنا ہے. جو اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہترین سے بہترین نوازتے رہیں گے. صحیح بات. اور یہی میسج اس سارے معاملے سے ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کی جنریشن میں ہمیں جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ناشکری کی بے حد عادت ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں خاتون کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس سے بھی اتنی لمبی ایک ڈیٹیلڈ لسٹ مانگ لیتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، وہ نہ مانگے تو سسرال والے مانگ لیتے ہیں. صحیح بات. آپ اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو وہ کتنا مختصر سا سامان ضرورت کا لے کر گئیں، اور اس میں انہوں نے، حالانکہ وہ بھی بیٹی تھیں اور کتنی لاڈلی بیٹی تھیں، چاہتی تو کیا کچھ کہا جا سکتا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ دے سکتے تھے. اچھا، وہ بھی غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا، حضرت علی نے جو زیرہ دی تھی. جی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آسائشوں کی طرف ہی انسان کی رغبت رہتی ہے. آپ نے شکر گزاری کے ایلیمنٹ اپنے اوپر زیادہ حاوی رکھنا ہے، انٹینشنلی ارادی طور پر اپنے اوپر یہ والی ایک کیفیت طاری کریں کہ آپ نے اللہ سے راضی رہنا ہے ہر حال میں، تو سارے معاملات بہتر ہوتے جاتے ہیں. صحیح بات، بہترین. اور یہی میسج ہے اس بات. بہترین. سنبلہ جی، ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ سیدہ چونکہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کو ساری رات جاگ کر دوسروں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس مشاہدے نے ان کے دلوں میں کیا بیج جو ہے وہ بویا ہوگا، اور آج کے ہمارے بچوں کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ وہ اپنی والدین سے کس طرح سیکھیں، کیسے سیکھیں، اور ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں والدین کی عبادت اور نیکی ان کے بچوں کے اوپر اثر انداز ڈالتی ہے. تو سورۃ الکہف کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ جب حضرت خضر علیہ السلام وہ جو دیوار کے اندر خزانہ تھا تو وہ جب اس کی وہ مرمت کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، ابوہما صالحہ، ان کا باپ نیک تھا. تو ماں باپ کی نیکی کہیں رائگاں نہیں جاتی. ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے اثرات اولاد کے اوپر لازمی آتے ہیں. ان کی دعائیں اور مناجات جو اپنی اولاد کے حق میں کی جاتی ہیں وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو کون سے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے اور پھر عملی طور پہ وہ ہر وقت ان سے سیکھ بھی رہے ہیں؟ یہی مناظر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے بہت بہترین رہنما ثابت ہوئے اور رہنمائی کا صحیح حق ادا کیا، کیونکہ ان کو جس چشمہ صافی سے انہوں نے وہ سب کچھ رہنمائی لی تھی
وہ حضرت فاطمہ تو زہرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ چین کی شکل میں چل رہی ہیں، تو واقعتاً ان کی سیرت و کردار جو ہے وہ امت کے لیے بہترین رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں بلکہ میں یہ کہوں گی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، دونوں کے حالات زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو امت کی خاطر کتنی قربانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کس طریقے سے وہ صلح کر لیتے ہیں اور تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ پھر 20 سال تک حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حکمران ہیں، اور ان کی اس حکومت کے اندر بہت امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی حکومت کے اندر ماتحت بن کر عوام کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی اپنے لیے کوئی خاص کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لی ہے۔ حاجرہ صاحبہ فرمائے گا، آج کا معاشرہ جو ہے وہ مادہ پرستی کا شکار ہے، تو آج کی مائیں جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس ماڈل سے کیا سیکھ سکتی ہیں جو انہوں نے ماڈل اپنے گھر کا بنایا ہوا تھا، جس طرح انہوں نے اپنے گھر کو قرآن کی روشنی سے اور بہت سی چیزوں سے اپنے بچوں کو جس طرح انہوں نے سکھائی چیزیں، تو ہم اپنے معاشرے کو، ہماری جو مائیں ہیں وہ اس طرح کے بچے کیسے دے سکتی ہیں؟ اس طرح کے بچے تو ظاہر ہے عمل کے ساتھ ہی دیے جا سکتے ہیں۔ وہ مادیت کی دوڑ سے ہٹ کے کہ وہ چھال والا بستر ہے اور وہ کس طرح کا کھانا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا ہے، کتنی ہی چیزیں جو ہیں جو ہمیں وہاں نظر آ رہی ہیں جو ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہی جو بار بار گھوم پھر کے آ رہی ہے نا کہ کہیں پہ قسم پرسی کا عالم نہیں ہے، کہیں پہ مظلومیت کا عالم نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں کر رہے، یعنی وہ اتنے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور شکر گزاری کی انتہا کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے اور محبتوں کو لے رہے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر ان کو نہیں ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے کیا پینا چاہیے۔ جو آج کے بچے کی دوڑی یہی ہے نا کہ ہم خود مائیں اب اس وقت دیکھیں کہ 24 گھنٹے فکر کیا ہے بچے کے پیٹ بھرنا، صبح بچوں کا لنچ باکس بنانا ایک مسئلہ، ان کو ناشتہ کرانا مسئلہ، ان کے آنے پہ ان کی پسند کی چیزیں بنانا مسئلہ، رات تک بچہ کھا نہیں رہا، کیا نہیں کھا رہا، کیا کھائے گا کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ آج کی ماں کا تو مسئلہ ہی صرف لگتا ہے یہی ہے کہ آپ نے اس کا پیٹ کیسے بھرنا ہے اور اس کو خوش کیسے رکھنا ہے، اور وہ بچہ پھر بھی آج جسمانی طور پہ بھی نہ اتنا مضبوط ہے اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ اتنی خوشی اور راضی کے ساتھ مطلب رضامندی کے ساتھ۔ بہترین۔ حاجہ صاحبہ چونکہ وقت کم ہے تو کوئی 2 جملوں میں ہماری ناظرین کو آپ کوئی پیغام دے دیں۔ بس نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا باقاعدہ ہر ماں کو مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی ہم صحابیات کو دیکھتے ہیں اور ان سب میں جو ہمیں کریکٹر یہاں نظر آتا ہے وہ ایک گھریلو زندگی اور ایک بہترین اور ایسی سالڈ گھریلو زندگی ہے کہ جہاں اس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی کا کردار، اندر کا کردار، باہر کا کردار، اور پھر دونوں کا مل کے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کے شعر کے اوپر میں وہ ختم کروں گی نا کہ مزرعہ تسلیم راہ حاصل بطول، مادرہ راؤسوائے کامل بطول۔ یہ علامہ اقبال نے ان کے لیے کہا تھا کہ حضرت سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کی کھیتی اور ماؤں کے لیے تقلید کا مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ شعر مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اگر اچھی ماں بننا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 بچوں کی ماں کا ایک مطلب کردار وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی بہترین۔ سنبلہ صاحبہ کیا پیغام دیں گی ہماری آڈینس کو؟ جی میرا بھی پیغام بالکل اس طرح سے ہی ہے کہ اگر بہترین ماں بننا چاہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ آئی ایشور یو کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے کبھی اس لائف کو پڑھنا بادر بھی نہیں کیا، بس سنے سنائے قصے ہیں، ہم سب اس میں ہی شامل ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم کسی نے اتنی جرت ہی نہیں کی ہوتی، کوئی ہمت ہی نہیں کی ہوتی کہ آپ دنیاوی معاملات میں اتنے مشغول ہیں کہ آپ نے ان کی سیرت کو بالکل نہیں پڑھا۔ تو اپنے آپ کو ایک تو اس طرف انڈلج کریں اور سیرت طیبہ بھی پڑھیں اور اہل بیت کے گھرانے کی بھی تمام تر معاملات کو پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنائیں۔ اور سیکنڈلی اگر آپ میں پیرنٹس ہیں اور ماں ہیں آپ، تو ایک ماڈلنگ تھیوری ہے، بچے آپ کی نصیحتوں کو نہیں سن رہے، بچے آپ کے کریکٹر کو ایکچولی جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا رویہ دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ ایکچولی کیا کر رہے ہیں۔ بہترین سنبلہ صاحبہ۔ جی ڈاکٹر نصرت صاحبہ، بچے آج کے بچے کل کے رہنما ہیں، انہوں نے قوم کو سنبھالنا ہے، تو آج کی ماں کو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت میں اس وقت دلانا چاہوں گی وہ یہ
کہ اپنی گودوں کے اوپر توجہ دیں، گودوں خود اپنا تعلق اپنے رب سے اس کا تجزیہ کریں، اس کا جائزہ لیں. کیوں نہیں آج امام غزالی پیدا ہو رہے، کیوں نہیں امام شاہ ولی اللہ پیدا ہو رہے، محمد بن کیوں نہیں قاسم. اتنے بڑے بڑے رہنما آج کیوں نہیں ماؤں کی کوکھوں سے جنم لے رہے. اس علمی کے اوپر ضرور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، ہمارے پیش نظر اب مقاصد کچھ اور ہیں. ہم لوٹیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں. ہمارے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ بہترین بہترین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، محترمہ آپ کا بہت شکریہ، حاجہ صاحبہ سنگلا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. قیمتی وقت نکالا ہے اور آپ نے قیمتی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آج ہم نے صرف تاریخ نہیں سنی ہے، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اصول بھی اپنا لے گی تو اس کا گھر مہک جائے گا، گھر روشن ہو جائے گا، بچوں کے کردار بن جائیں گے، سنور جائیں گے. بچے چونکہ نصیحتوں سے نہیں بنتے ہیں، بچے ہمارے کردار سے بنتے ہیں، بچے ماؤں کے عمل سے بنتے ہیں، بچے ماؤں کے الفاظ سے بنتے ہیں. جو ماں کرے گی بچہ وہی سیکھے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سچ بولے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ سچ بولیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے تو آپ کی جائے نماز آپ کے بچوں کو آباد نظر آنی چاہیے. تو اسی لیے ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اسی طرح کی آج کی ماؤں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے رہیے. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ عتیقہ بشیر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.